वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तुम शौक से कॉलेज में फलो, तुम शौक से कॉलेज में फलो, पार्क में फूलो। जायज़ है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो। लेकिन एक सुख़न बंदे आजिज़ का रहे याद, लेकिन एक सुख़न बंदे आजिज़ का रहे याद। अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम सिद्रा वहीद है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के प्लेटफ़ॉर्म से बोल रही हूँ। यहाँ पे आज का टॉपिक है मेरा तालिबे किताब। इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के प्लेटफ़ॉर्म पे तालिबे किताब सीरीज़ चलाने का मकसद ये है कि किताब पढ़ने का जज़्बा जो कि आने वाली नस्ल में नापैद होता चला जा रहा है। बहुत से कम ऐसे हैं जो कि किताब पढ़ते हैं। बाकी जैसे ही जदीद दौर आता चला जा रहा है तो किताब जो है वो बहुत कम पढ़ी जा रही है और किताबें कह सकते हैं कि तनज़्ज़ुली के शिकार की तरफ जा रही हैं। शायर भी कहता है कि कागज़ की महक ये नशा टूटने को है, कागज़ की ये महक ये नशा टूटने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। तो ये जो आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, हमने इस आखिरी सदी को आखिरी नहीं बनाना, बल्कि इससे आगे लेकर जाना है। किताबों से इश्क जो है, इसको हमने बरकरार रखना है। और ये कैसे बरकरार हम रख पाएँगे, जब तक हम किताबें नहीं पढ़ेंगे, हम इस इश्क को बरकरार नहीं रख पाएँगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा-सा अपना एज़ अ रीडर सिद्रा वहीद एज़ अ रीडर अपना बैकग्राउंड बयान करूँ कि मैं किताबों की हमेशा से ही शौकीन रही हूँ और उसके पीछे जो है वो कह सकते हैं कि एक विरासती शौक है, जो मुझ तक मुंतकिल हुआ। मेरे दादा अब्बू अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो शोबे के लिहाज से हकीम थे, लेकिन उनके पास बेशुमार किताबें मौजूद थी जो वो हम वक़्त पढ़ते रहते थे। जब भी उनको फ्री टाइम मिलता हम उनको देखते, जब भी वो फ्री होते तो वो आँखों पे चश्मा टिकाए किताब पढ़ने में मसरूफ़ रहते थे। उनके पास उनके शोबे से रिलेटेड क्योंकि वो हकीम थे, हकीम हाज़िक़ कहा जा सकता है। वो हकीम थे तो उनके पास उनके शोबे से रिलेटेड बेशुमार किताबें मौजूद थी। इसके अलावा इस्लामी कुतुब का भी बहुत बड़ा ज़ख़ीरा उनके पास मौजूद था, जो कि वो पढ़ते रहते थे। उसके बाद मेरे वालिदैन में से वालिद साहब और वालिदा मोहतरमा अल्लाह पाक उनको सलामती अता फ़रमाए, वो उनमें भी ये शौक बरकरार रहा। और ये शौक उनसे फिर हम बहन-भाइयों में मुंतकिल हुआ कि हम जो किताबों के शौकीन हैं, किताबें हमारा कह सकते हैं कि ओढ़ना-बिछोना रही हैं। तो ये जो है सारे का सारा क्रेडिट जो है हमारे पेरेंट्स को जाता है और ये जो आदत है हमारे अंदर मुंतकिल हुई है। तो ये आदत जो है ये हमारी विरासत से हमारे अंदर मुंतकिल हुई है। जिस तरह जॉन एलिया कहते हैं ना उनका एक बहुत मशहूर शेर है कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो मेरे कमरे में भी किताबों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आज तालिबे किताब सीरीज़ के हवाले से मैं यहाँ पे जिस किताब की समरी बयान करने जा रही हूँ, तो वो किताब है पावरफुल शख्सियत। नाहीद हाशमी की किताब लिखी हुई है पावरफुल शख्सियत, अ की टू सक्सेस चेन की ये किताब है और इसमें पावरफुल शख्सियत के बारे में बताया गया है कि पावरफुल शख्सियत क्या होती है, कामयाब शख्सियत के पीछे कौन-कौन से अवामिल कार फरमा होते हैं। तो यहाँ पे इस किताब को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। एक हिस्से की समरी मैं आज बयान करूँगी इंशाअल्लाह और बकिया जो हिस्सा है वो नेक्स्ट सेशन में बयान करूँगी। तो कामयाब शख्सियत के पीछे कौन-कौन से अवामिल कार फरमा होते हैं। जो एक कामयाब
انسان ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کا جو یقین ہے وہ اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہوتا ہے. ناہید ہاشمی اس کتاب میں کہتی ہیں کہ جو کامیاب شخصیت ہوتی ہے اس کا اللہ پر کامل یقین ہوتا ہے. اس کا دل جو ہے وہ اطمینان سے پرسکون ہوتا ہے. وہ اس کی سوچ، اس کی عادات جو ہوتی ہیں وہ مثبت ہوتی ہیں. وہ حالات کو قبول کرتا ہے، جیسے بھی حالات آتے ہیں وہ ان کو قبول کرتا ہے، مشکلات کا سامنا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈر کر پیچھے بیٹھ جاتا ہے. اس میں ایک مشہور مقولہ وہ بیان کرتی ہیں. وہ مقولہ انگریزی کا مشہور مقولہ ہے جو کہ ہے کہ مسائل کو بھوکا رکھو اور مواقع کو کھلاؤ. مسائل کو بھوکا رکھو مطلب یہ ہے کہ جو مسائل ہیں ان پہ فوکس کرنے کی بجائے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے زندگی میں جو بھی مسئلے آتے ہیں ہم ان پہ لگ جاتے ہیں کہ ہائے ہماری زندگی میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اور ہم جو مواقع ہوتا ہے، جو اپرچونٹی ہوتی ہے ہمارے پاس، اس کو ہم جانے دیتے ہیں. اور وہ جو اپرچونٹی ایک دفعہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ اگین دوبارہ نہیں آتی. ایک زندہ انسان جو ہوتا ہے وہ اس کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا. ایک لکڑی ہے نا، اگر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے تو وہ 2 حصوں میں بس تقسیم ہو گئی، وہ بے جان چیز ہے اور اس کو دوبارہ زندگی بھی نہیں ملے گی، اس کی زندگی ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک جو جاندار چیز ہوتی ہے وہ کوئی بھی جاندار چیز ہے، اگر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو اس کا جو امیبا ہوتا ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اور وہ جو 2 حصے ہوتے ہیں، 2 وہ متحرک چیزیں بن جاتی ہیں. پہلے وہ ایک تھی، اس کے بعد وہ 2 بن جاتی ہے. اور جب وہ 2 بنتی ہے تو وہ پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو کے سامنے آتی ہے، پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ کام شروع کرتی ہے، پہلے سے زیادہ متحرک ہو کر سامنے آتی ہے. اس طرح ایک انسان جو ہے، ایک انسان زندہ انسان ہے، اس کو نہیں توڑا جا سکتا. جب وہ ٹوٹتا ہے مشکلات کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، جب وہ ٹوٹتا ہے تو وہ ایک نئے سرے سے وجود میں آتا ہے. اور وہ جو نیا سرا ہوتا ہے، وہ اس کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، جب ان کو اکٹھا کر کے قدرت ایک نیا انسان اس سے تخلیق کرتی ہے تو وہ انسان جو ہے وہ ہر قسم کے مشکلات کا سامنا کرنے کی سکت رکھتا ہوتا ہے. وہ ہر قسم کی پریشانیاں جو ہوتی ہیں، جو تکالیف ہوتی ہیں، جو دکھ ہوتے ہیں، ان کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوتا ہے. اس کے اندر ایک نئی جدوجہد، ایک نیا یقین، ایک نئی پاور اس کے اندر آ جاتی ہے جب وہ ٹوٹ کے دوبارہ سے جڑتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ناہید ہاشمی جاوید چودھری کا ایک واقعہ بیان کرتی ہیں. جاوید چودھری جو کہ مشہور کالم نگار ہیں اور ان کی کتابیں 0 پوائنٹ مختلف جلدوں میں آ چکی ہیں، پبلش ہو چکی ہیں. وہاں پہ اس 0 پوائنٹ جو بکس ہیں ان میں ان کے مختلف کالمز کا ذکر کیا گیا، مختلف کالموں کا وہ مجموعہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں. وہ جو جاوید چودھری ہیں وہ کہتے ہیں، لاہور کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ میں کامیاب شخص بننا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں. تو جو آگے جواب دینے والا تھا اس نے کہا کہ اگر کامیاب بننا چاہتے ہو تو کامیاب لوگوں کی صحبت اختیار کرو. کیا کہا کہ اگر کامیاب بننا چاہتے ہو تو کامیاب لوگوں کی صحبت اختیار کرو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ تم بھی کامیابی کی طرف گامزن ہو جاؤ گے، آہستہ آہستہ تم بھی کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے. جو صحبت ہوتی ہے یہ بہت زیادہ کسی بھی انسان کی زندگی پہ ایفیکٹ کرتی ہے. ہم جس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اسی کا رنگ ہم پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہم برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو بروں کا رنگ ہم پہ غالب آ جاتا ہے. ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، پیار کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے اندر خود بخود مٹھاس پیدا ہونے لگ جاتی ہے. خود بخود ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہمارا رہن سہن ہے، ہمارا رویہ ہے، ہماری عادات ہیں، ان میں تبدیلی شروع ہو جاتی ہے. وہ کیسے ہوتی ہے؟ ہماری جو صحبت ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. جب ہماری صحبت اچھے لوگ ہوں گے، ہم اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ہمارے جو عادات ہیں وہ بھی آٹومیٹیکلی چینج ہوتی جائیں گی. اس کے بعد وہ بیان کرتی ہیں کہ بمقصد طرز زندگی گزاریں. بمقصد انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. جو بمقصد زندگی گزارتا ہے اصل وہی کامیاب شخصیت ہوتا ہے. یہاں پہ ایک واقعہ ہے مشہور
امریکہ کا معمولی کاریگر تھا ایلس ہوئے. 1819 میں پیدائش ہوئی اور 48 سال میں ہی فوت ہو گیا. لیکن اس نے جو دنیا کو ایک عظیم ایجاد دی، اس کی وجہ سے اس کا نام آج تک زندہ ہے. 1845 میں اس نے ایک سلائی مشین ایجاد کی، اور وہ جو سلائی مشین تھی اس میں اس کو تھوڑا سا مسئلہ درپیش تھا. وہ یہ کہ اس مشین کے ساتھ وہ صرف جوتا سلائی کر سکتا تھا، اور وہ جس طرح آج کل کی مشینیں ہیں اس میں سرے میں ہوتا ہے سوراخ ہوتا ہے جس سے دھاگا ڈالتے ہیں، تو وہ جو مشین تھی اس کی جڑ میں سوراخ تھا، سوئی کی جڑ میں سوراخ تھا. تو اس کی وجہ سے اس کو سلائی کرنے میں مشکل پیش آتی تھی. اس نے مختلف کوششیں کی لیکن وہ اس کو سیٹ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا. تو جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ اس پہ مکمل فوکس رکھتے ہیں، دن رات اسی کو سوچتے ہیں، تو آپ کو خواب بھی ویسے ہی آنے لگتے ہیں، اور خواب میں قدرت آپ کو سولوشن دے دیتی ہے. تو وہ اس کے دن رات یہی خیال ہوتا تھا کہ کس طرح میں سلائی کی مشین کو سیٹ کروں کہ کس طرح اس کی سلائی بہتر ہونے لگے. تو اس نے کیا کیا، وہ سوچتا اس طرح کہ ایک دن وہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ہوتے ہیں، ان کا قبیلہ ہے، اور انہوں نے اس کو ٹاسک دیا ہے کہ تم نے اتنے دنوں میں سلائی مشین بنانی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب اس طرح دیکھا، میں مقررہ وقت تک وہ سلائی مشین نہ بنا سکا. تو جو وحشی تھے قبیلے والے سارے، وہ سارے کے سارے میری طرف برچھے اٹھا کے مجھے مارنے کے لیے آئے، اور میں نے دیکھا کہ وہ جو برچھے تھے اس میں اس کے سرے جو تھے ان میں سوراخ تھا، برچوں کے سروں پہ ایک ایک سوراخ تھا. وہ اس سوراخ کو میں نے دیکھا تو مجھے آئیڈیا ہوا، اور مجھے یہ مائنڈ میں آیا کہ اگر میں اپنی مشین کے سروں پہ سوراخ کر دوں، سوئی کے سروں پہ سوراخ کروں، تو پھر وہ مشین زیادہ صحیح ثابت ہوگی، زیادہ صحیح کام کرے گی. تو جیسے وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس نے فوراً سے یہی کام کیا، اور اس کی مشین جو ہے وہ استعمال کے قابل ہو گئی، وہ سلائی کرنے لگی، بالکل وہ سیٹ ہو گئی. تو جب ہم کسی چیز پر لگ جاتے ہیں، کسی کام پہ لگ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، قدرت ہمیں مختلف طریقے ہیں، قدرت کے انعام دینے کے مختلف طریقے ہیں. تو قدرت ہمیں خواب میں یا کسی اور طریقے سے ہمیں الہام کروا دیتی ہے، قدرت ہمیں اس چیز کا سولوشن بتا دیتی ہے. یہاں پہ ایک اور واقعہ ہے، مسٹر رام رتن کیلا، کیپسنس کمپنی ریفریجریٹر اینڈ ایئر کنڈیشنر کی کمپنی ہے، اس کا صدر دفتر دہلی میں ہے. تو اس کی جو بانی ہے، وہ جب سٹارٹ میں اس نے کمپنی بنائی تو کمپنی کے لیے ایک سلوگن بنانا چاہتا تھا، ایک لائن ایسی جس میں پوری کمپنی کا موٹیو ہو، پوری کمپنی کی ساری جو بنیادی چیز ہے وہ بیان کر دی جائے. تو اس نے مختلف نیوز پیپر میں ایڈز دیے کہ اس طرح مجھے کمپنی کا سلوگن چاہیے، کوئی مجھے کمپنی کا سلوگن بنا کے دے. اور مختلف اس نے انعامات بھی رکھے کہ کوئی جو مجھے سلوگن بنا کے دے گا تو اس کو یہ انعام ملے گا، اس طرح کر کے. لیکن 6 سال گزر گئے، اس کو کسی بندے کا بھی سلوگن پسند نہیں آیا. اس طرح وہ بھی مسلسل دن رات یہ سوچتا رہتا تھا کہ میں کس طرح ایک کمپنی کا سلوگن تیار کر سکتا ہوں. تو اس طرح سوچتے ہی سوچتے ایک 6 سال گزر گئے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بھی اس طرح نیند میں تھا، اور اس نے دیکھا کہ انتہائی خوبصورت سا ماحول ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، انتہائی خوبصورت ماحول ہے. تو اس وقت اس کے منہ سے نکلا کہ ویدر ہو تو ایسا، ویدر ہو تو ایسا. تو جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی زبان کو یہی فکرہ تھا کہ ویدر ہو تو ایسا. پھر اس نے کیا کیا، اس نے اسی فکرے کو اپنی کمپنی کا سلوگن بنا دیا. کمپنی کا نام تھا کیپسنس. تو اس نے جو سلوگن بنایا، کیپسنس دا ویدر ماسٹر، اس طرح کر کے اس نے اپنا سلوگن بنا دیا. تو جو کام جو ہے، جو کچھ ہم اصل میں بننا چاہتے ہیں نا، ہم اس کے پیچھے نہیں لگتے، بلکہ جو ہمارے لیے ہوتے ہی نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں.
جو کچھ ہم بننا چاہتے ہیں ہمیں وہ بننا چاہیے, ہمیں وہ کر کے دکھانا چاہیے, پھر ہی ہم کامیاب شخصیت بن سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جو ناکامی ہے اس سے سبق حاصل کریں, ناکامی سے سبق حاصل کریں. جو مواقع ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. ایک تاجر سے پوچھا گیا کہ کامیابی کی تعریف کیا ہے, اس نے کہا کہ when you wake up in the morning, jump off the bed and shout, great another day, this is the success. جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور کامیابی سے آپ چلاتے ہیں, پرجوش طریقے سے چلاتے ہیں کہ واؤ ایک اور خوبصورت دن, تو یہ آپ کی کامیابی ہے. یعنی آپ کی جو کامیابی ہے وہ آپ کی سٹارٹنگ جو ہے وہ صبح سے شروع ہوتی ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں اور کاہلی کا شکار ہیں, سستی سے بھرے ہوئے ہیں, اٹھتے ہیں ہائی یہ وہ میں نے آج یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور آپ وہ کاموں کی لسٹ ہے آپ کے سامنے, لیکن آپ سستی اتنی آپ کے وجود پہ چھائی ہوئی ہے کہ آپ کوئی ایک کام بھی نہیں کر پاتے, اور پھر سے وہ دن کا اختتام ہو جاتا ہے. تو کامیابی کا آغاز جو ہے وہ صبح سے شروع ہوتا ہے. جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو ایک نعرہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت دن, ایک اور خوبصورت دن عطا کیا ہے, یہ نعرہ لگائیں. اس کے بعد ناہید ہاشمی یہاں پہ کہتے ہیں کہ مواقع کو استعمال کرنا سیکھیں, جو موقع ہے اس کو استعمال کرنا سیکھیں. دوسری جنگ عظیم کا واقعہ تو سب کو ہی پتا ہوگا کہ جاپان پہ حملہ ہوا. امریکہ نے جاپان پہ 1945 کی بات ہے غالباً کہ حملہ کیا, تو جاپان کے 2 انتہائی معروف مشہور شہر, صنعتی شہر جو تھے وہ تباہ ہو گئے. ہیروشیما اور ناگاساکی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ایٹم بم, تاریخ میں پہلی دفعہ ان 2 شہروں پہ ایٹم بم گرایا گیا تھا اور مکمل تباہ ہو گئے تھے. جاپان کی فوجی معیشت بالکل ختم ہو گئی, ویسے فوجی معیشت تباہ ہو گئی, فوجی طاقت ختم ہو گئی, ان کی صنعتی طاقت ختم ہو گئی. یہ کہ جاپان انتہائی قسم پرسی کا حالت اس کی ہو چکی تھی, انتہائی غربت کا عالم تھا. تو اس وقت جاپانیوں نے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے کہ ہائے اب ہمارے 2 شہر ختم ہو گئے ہیں, ہم کیا کریں, ہم کیا کر سکتے ہیں. بلکہ نہیں, انہوں نے ہمت کی اور ان کے پاس ایک موقع تھا مزید کچھ کر دکھانے کا, تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محنت شروع کی اور 30 سال کے بعد جاپان پہلے سے زیادہ عظیم طاقت بن کے ابھرا. یہاں پہ ایک اور بات بیان کرتی ہیں ناہید ہاشمی, وہ کہتی ہیں کہ ہم جب ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے, تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, اتنا ہم ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں, اتنا ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد تو کوئی زندگی بچی ہی نہیں. ہم وہ کلوز بورڈ لگا دیتے ہیں اپنی زندگی میں, اور جو ہمارے اندر ہمارے سامنے مشکلات ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, دکھ ہوتے ہیں, ان کو فیس کرنے کے بجائے ہم چھپ کر کہیں بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کوئی ایک روڈ ہوتا ہے, اس پہ اگر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہوتا ہے تو وہ روڈ پہ لکھا ہوتا ہے کلوز کا بورڈ لکھا ہوتا ہے, یا سڑک بند ہے, یا اس طرح کر کے کوئی بھی سینٹینس لکھا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس روڈ پہ آپ نے جانا ہے اور آپ نے دیکھا کہ بورڈ کلوز کر رکھا ہوا ہے, آپ واپس اپنے گھر کے متبادل جو راستہ ہوتا ہے, کسی اگر آپ کو علم نہیں ہے تو کسی سے پوچھتے ہیں, پوچھ کے اس کا جو متبادل راستہ ہوتا ہے اس کی طرف جاتے ہیں, اور پھر آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں. تو زندگی بھی ایسی ہی ہے. زندگی میں بھی اگر آپ کے سامنے کبھی کلوز کا بورڈ آ جاتا ہے تو اس کلوز کے بورڈ سے گھبرانا نہیں ہے, بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے متبادل راستہ اختیار کرنا ہے, جو آلٹرنیٹ ہے اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے, اس کا متبادل راستہ کیا ہے؟ ایک ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہو اور آپ نے اسی کو چننا ہو. انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے انسان کا نصیب لکھ دیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے بس میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اختیار میں کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 سامنے راستے رکھ دیے, ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک برائی کی طرف لے جانے والا راستہ, ایک بھلائی کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ انسان کے اختیار میں ہے کہ ان 2 راستوں میں سے وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہماری لائف میں کلوز کا بورڈ لگ گیا ہے تو وہ کلوز کا بورڈ
جو ہے ہم اس کو پار نہیں کر سکتے یا ہمارا راستہ یہیں پہ ادر راستہ کون سا ہے. دوسری سائڈ قدرت نے ہمارے لیے اس سے بہتر رکھا ہو, اس سے بڑا انعام رکھا ہو جو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے. ٹھیک ہے, تو کلوز کا بورڈ جو ہے اسے گھبرانے کے بجائے اس کے متبادل راستے کو دیکھیں کہ وہ راستہ جو آپ کو منزل تک لے کر جاتا ہے. افسوس نہ کریں, اگر راستہ بند ہے تو افسوس نہ کریں بلکہ متبادل راستہ اختیار کریں. ناکامی جو ہے وہ بھی ایک ترقی کی جانب ایک قدم ہوتا ہے. اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ناکام ہو گئے تو بیٹھ جائیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آگے ایک اور کوشش کرنی ہے. ناکامی کا مطلب ہرگز وہیں پہ بیٹھ جانا, وہیں خاموش ہو جانا, سکوت اختیار کر لینا, یہ نہیں ہوتا. بلکہ ناکامی کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک کوشش تو کی ہے, اب اگلی کوشش کے لیے خود کو تیار کریں. اس کے بعد کامیاب شخصیت کے لیے ناہید ہاشمی کہتے ہیں کہ اچھی عادات اپنائیں. اور اچھی عادات کیا ہوتی ہیں؟ اچھی عادات یہ ہیں کہ آپ ایماندار بنیں. کیا ہے کہ آپ ایماندار بنیں, بے اخلاق بنیں, مسکرائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ مسکراہٹ پھیلانا اور مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ سجی ہو تو کسی سے بھی آپ ملتے ہیں, کوئی اجنبی سے بھی ملتے ہیں نا, تو اس کے دل و دماغ پہ وہ ایک آپ کا جو نقش جاتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. مسکرانا سیکھیں. شکر گزاری کی عادت اپنائیں. ہماری یہ بہت ہی کہہ لیں کہ ایک بہت ہی بری عادت بن چکی ہے کہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہم اس کو شکر ادا نہیں کرتے, بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے ہی کیا جس کا ہم شکر ادا کریں. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ شکر گزاری کی عادت کو اپناتے ہیں. یہاں پہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ کوٹ کروں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بہت زیادہ دولت مند ہے, اور وہ اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ اے اللہ کے پیغمبر, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے دولت میں, میرے مال میں کمی کر دے, کیونکہ میرے پاس بے انتہا دولت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ایک آدمی ہے جو اتنا غربت کا شکار ہے, اتنی پسماندگی کی حالت میں ہے کہ اس کا جو ستر پوشی کا کام ہے وہ بھی ریت کر رہی ہے, اس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی ستر پوشی کر سکے. اس نے بھی وہی دعا کی, اس نے دعا کی درخواست کی کہ اے موسیٰ, آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دولت عطا کرے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, جو پہلا شخص تھا جو دولت مند تھا اس کو کہو کہ شکر گزاری ختم کر دے, اللہ کا شکر ادا کرنا ختم کر دے, اور جو دوسرا ہے اس کو کہو کہ شکر گزاری شروع کر دے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو جس کی ستر پوشی بھی ایک ریت نے کی ہوئی تھی, جس کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ اپنی ستر پوشی کر سکے, تو اس کے پاس آئے تو ان کو کہا کہ اے بندے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا شکر گزار بن جا, شکر کرنے کی عادت اپنا لے. تو اس بندے نے کہا کہ میرے پاس ہے ہی کیا جس کا میں شکر کروں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ستر پوشی کے لیے ریت کو حکم دے رکھا تھا, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ریت بھی جو ہے وہ اڑ گئی, اور اس کی جو ستر پوشی کا کام تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو شکر گزاری کی عادت اپنائیں. ایسا نہ ہو کہ اگر آپ ناشکری کرتے رہیں تو جو آپ کے پاس ہے وہ بھی چھن جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ بانٹنے والے بنے. آپ جتنا زیادہ بانٹیں گے اتنا زیادہ. جی میم, میٹنگ کا ٹائم اینڈ ہونے والا ہے.